वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाजरीन, हम बात करने जा रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से। जिस तरीके से आप देख रहे हैं आजकल पेट्रोल का एक बहुत सारा मसला जो है हवा में चल रहा है, उस हवाले से हुकूमत यानी कि हमारी वफाक ये कहती है कि मार्केटों को, सूबों को कहती है कि अपनी मार्केटों को एक टाइम हम आपको देते हैं, उस पर बंद करें, मगर आपस में इत्तफाक नहीं हो पा रहा। जो है हमारी मार्केटों वाले, जो हमारे ताजिर तबका है, वो कहते हैं कि नहीं, अगर हम मार्केट्स को बंद कर देंगे तो हम कारोबार कैसे करेंगे, हमारे अखराजात कैसे पूरे होंगे। इस सब पे हमने सोचा क्यों ना प्रोग्राम करें। हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे रिपोर्टर अहमद बलोच मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। स्मार्ट लॉकडाउन और मार्केटें जल्द बंद करने के हवाले से वफाकी हुकूमत और सूबों के दरमियान इत्तफाक राय पैदा न हो सका। इस हवाले से मुतज़ाद इत्तलात ने लोगों को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। वफाकी हुकूमत मौजूदा हालात के पेश नज़र इस एक तजवीज़ पर के ईंधन की बचत के लिए मार्केटें जल्द बंद करवाना नागुज़ीर है, लेकिन सूबे कम वसाइल और कम आमदन वाले अफराद के रोजगार से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करके इन तजावीज़ को मुस्तरद करते नजर आ रहे हैं। माजी करीब में फेक नोटिफिकेशन के जरिए ये भी इत्तला सामने आई कि हुकूमत हफ्ता और इतवार को तमाम मार्केटें बंद रखने की इरादा रखती है, जबकि बाद अज़ां हुकूमत ऐसे किसी भी नोटिफिकेशन को मुस्तरद करती हुई नजर आई और इन्हें जाली करार दिया। यकीनी तौर पर सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन ईंधन की बचत के लिए दीगर अहम फैसले भी नागुज़ीर हैं। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और अहमद की तरफ चलते हैं और जानते हैं। जी अहमद, बताइएगा कि आजकल वफाक में और सूबों में जो मसला चल रहा है कि मार्केट्स को टाइम पर बंद किया जाए, मगर वो नहीं मानते, उनमें इत्तफाक नहीं हो रहा, क्या वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फ़ज़ाइल फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। और गुजारिश ये है कि हमने ऐसा ही एक वक्त जो है माजी में देखा जब कोविड-19 का सिलसिला शुरू हुआ और हमने उस वक्त जो है जगहों जगहों पर लॉकडाउन देखे, कुछ एरियाज को सील होते हुए भी देखा, कुछ मार्केटों को जल्दी बंद होते हुए भी देखा। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में हमने ये देखा कि जो कारोबारी तबका है वो और जो दिहाड़ीदार यानी कि डेली वेजेस वाला जो इंसान है वो मुतासर होता है और डायरेक्टली इस एक पैसे का इम्पैक्ट उस पर जाता है। अब वफाक और सूबों के हवाले से जो मामलात हैं उसमें वफाकी तजावीज़ ये हैं कि ईंधन की बचत के लिए, चूंकि जारी बात है, अब आप थोड़ा सा लॉजिकल अगर गौर करें तो एक बड़े हिस्से ने अब सोलर को जो एक्वायर है वो कर रखा है। लेकिन आप सोलर की अगर कैपेसिटी देखें तो सोलर की कैपेसिटी शाम 5-6 बजे तक होती है, चूंकि उस वक्त सूरज की शुआएं जो है वो बाकायदा तौर पर उसे चार्ज कर रही होती हैं सोलर सिस्टम को, तो उससे जो एनर्जी है वो बेसिकली हम जो एक मसनूई नहीं बल्कि एक्चुअल एनर्जी है वो सूरज से ले रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही अंधेरा शुरू हो जाता है तब हम देखते हैं कि हमारा जो वही सोलर सिस्टम है वो जवाब दे देता है और उसके बाद बैटरीज जो है वो प्रोडक्शन शुरू करती हैं, वो बिजली मुहैया करना शुरू करती हैं और वो भी को बहुत ज़्यादा देर पा नहीं रहता और कुछ ही देर बाद वो मुतासर होना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद जो सिलसिला शुरू होता है वो है असल मसला, और वो मसला ये है कि उसके बाद हमने डेफिनेटली या तो जो बिजली पर स्विच होना है, जनरेटर पर स्विच होना है, या किसी भी जो एक ईंधन के मामलात है उस पर स्विच होना है। ऐसी सूरत हाल में जब हम स्विच होते हैं तो एकदम ग्रिड पर लोड आता है और ग्रिड को अपनी बिजली की जो प्रोडक्शन है उसे इनहेंस करना पड़ता है। अच्छा, इस वक्त चूंकि मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस जो है वो मामला जो है इंतहाई कुशीदा हो चुके हैं और इस हवाले से हमने ये भी देखा है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो क्राइसिस है वो जन्म ले चुका है। और इस हवाले से हमने गाहे बागाहे मुख्तलिफ चीज़ों पर गौर करते हुए देखा कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस पर साबका प्रोग्राम में बात भी कर चुका हूँ कि क्राइसिस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है, या आप इसे यूं कह लें कि ना होने के बराबर है। लेकिन इसमें जो एक मामला है कि लॉकडाउन किस तरह से हो, लॉकडाउन हो या ना हो, इस पर जो सूबों और वफाक के दरमियान कंसेंसस हैं, इत्तेफाक राय है, वो ताहाल पैदा नहीं हो सका और इस पे सूबे जो है वो वाज़ेह पोजीशन भी ले रहे हैं। अच्छा, अब जो सूबों का कंसर्न है वो ये है कि दिहाड़ीदार तबका जो है वो इससे शदीद मुतासर होता है। बदकिस्मती के साथ फ़ज़ाइल हमारा मामला ये है कि हमने अपना जो एक नेचर के खिलाफ एक जो हमने अपना निज़ाम ज़िंदगी बना रखा है वो हमें हमेशा मुतासर करता है। आप देखें, ये बात अगर हुक्मरान करते हैं और बार बार करते हैं, लेकिन करते तब हैं जब सर पे आन पहुंचती है या
وہ ایک پنجابی کی مثال اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہ میں ثانی کے لیے وہ بیان کر دوں کہ بوئے آئی جائی تھے ونوں کڑی ہوتے کن. وہ ایک مثال ہے کہ اگر آپ کے سر پہ آن پہنچتی ہے تو آپ جو ہے نا وہ ان معاملات پر غور کرنا شروع کرتے ہیں. اب نیچر کے علاوہ جو ہمارا ایک معاملات زندگی کا سفر ہے وہ کوئی آج کا تو شروع نہیں ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں بالخصوص اگر لاہور جو کہ مطلب ایک صوبائی دارالحکومت ہے وہ اس میں لوگوں کا رہن سہن اور لوگوں کا اگر آپ معاملات زندگی دیکھیں تو وہ تقریباً 12-1 بجے کے بعد تو شروع ہوتے ہیں. ایسے ہے. ٹھیک ہے, لوگ اٹھتے ہیں, کچھ چنے چونے کھاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے معاملات زندگی دیکھتے ہیں. اور لوگوں کی سونے کی جو روٹین ہے وہ آج کل مطلب اگر بہت ہی کوئی جلدی سوتا ہے, اور میں کوئی بہت بڑے طبقے کی بات نہیں کر رہا لیکن میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, جو اگر بہت بھی جلدی سوتا ہے تو وہ 12-1 بجے سے پہلے تو سوتا نہیں. یعنی کہ آپ نے 6 بجے لائٹس آن کی اور اس کے بعد آپ نے اگلے 6 سے 8 گھنٹے جو ہے وہ ایندھن جو کہ یوز ہو رہا ہے اس پر آپ نے انحصار کیا. اس وجہ سے جو معاملات زندگی ہیں وہ ایک تو نارمل بیک ٹو روٹین نہیں آ رہے, اور دوسری بات یہ کہ جو ایک انرجی کرائسس ہے اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اس صورتحال میں وفاق کی جانب سے تجاویز تو یہ ہیں, اور اس حوالے سے ہم نے نوٹیفیکیشن جو ایک جعلی نوٹیفیکیشن تھا سو کالڈ وہ بھی دیکھا کہ ہفتہ اور اتوار کے روز جو ہے وہ چھٹیاں دینے پر غور ہو رہا ہے. لیکن اس میں جو بنیادی ایک کنسرن تھا کہ وفاق چاہتا تھا کہ ایندھن کا کم از کم جو ہے وہ ہم استعمال کریں, ہم ریزرو رکھیں, کیونکہ اس وقت تیل لانا اور تیل کو پھر جو ہے وہ قابل استعمال بنانا, اور اس حوالے سے 3 ریفائنریز جو ہیں پاکستان میں جو کہ جو بلنڈ آئل ہے اسے قابل استعمال بنانے کے لیے یا مختلف سیکٹرز کو بھیجنے کے لیے کام کر رہی ہیں, اس پہ بھی لوڈ کا کم ایک تو آئے گا. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے جو اخراجات ہیں اس میں بھی واضح طور پر کمی آئے گی. لیکن ایسا ممکن ہو نہیں سکتا, اس کی وجہ یہ ہے. لیکن احمد میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, کیا مارکیٹوں کو وقت پہ بند کر دینے سے جو ایندھن ایک آپ کے پاس تھوڑا بہت بچا ہوا ہے وہ کافی ہو جائے گا؟ کیا اسکولوں کو بند کرنے سے آپ کے جو ایندھن والا سسٹم ہے جو پیٹرول کی آپ نے ایک ریزرو رکھا ہوا ہے وہ پورا پڑ جائے گا؟ یہ بھی تو دیکھیں نا, سوچنے والی بات ہے. عوام دیکھیں کس طریقے سے اسکول, بچوں کے اسکول اگر بند ہو جاتے ہیں تو پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہے, بچے گھر میں نہیں پڑھتے. دیکھیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے. فضائل دیکھیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ مسئلہ صرف پاکستان کے ساتھ ہے, بٹ ورلڈ اوورلی کہیں بھی اسکول نہیں بند ہوتے. دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کو بہت بڑے ایک نقصان کا سامنا ہوتا ہے, اور بچوں کی تعلیم میں بہت سے جو ایک فلاز ہیں وہ جنم لے لیتے ہیں. لیکن اس میں دیکھیں آلٹرنیٹ آپشنز کیا ہیں. ہم نے تو دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے تنقید برائے تنقید کر کے تو معاملات کو سیدھا نہیں کر لینا نا. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ اسکول کی ایز فار ایز اسکولز آر کنسرنڈ, اس میں دیکھیں بیسکلی بچے کے اسکول جانے سے کوئی حرج نہیں ہو رہا. بچے کو مطلب گھر سے اسکول لے کے جانے کا جو پیٹرول ہے وہ معاملہ ہے. اس کے بعد جو اسکولوں میں اے سی چلنے ہیں, پنکھے چلنے ہیں, کتنے اسکول آج تک سولر سسٹم پر منتقل ہو چکے ہیں, یہ کنسرنز ہیں. اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جو صوبوں نے جو ارلی ڈیسیژنز لیے ان میں یہ شامل تھا کہ اسکولوں کو جو چھٹیاں دی گئی ہیں اس میں اضافہ کر دیا جائے. لیکن ایک بندہ جو دہاڑی دار ہے, جو ایک غریب آدمی ہے, اس نے مزدور ہے, اس نے دہاڑی لگانی ہے, کما کے لانا ہے, تو اس کا گھر چلنا ہے, ٹھیک ہو گیا, اس کے لیے حکومت نے کوئی ریلیف رکھا ہوا ہے, اس کے لیے کیا آلٹرنیٹ ہے؟ دیکھیں فضائل, اگین بات وہی ہے کہ میں اسی بات پر آپ کو لے کے جاؤں گا دوبارہ کہ جو ہمارے معاملات زندگی ہیں نا, ہم اس کا ذمہ دار گورنمنٹ کو ٹھہرا نہیں سکتے. ہمارے اپنے لائف سرکل جو ہیں, لائف سائیکلز جو ہیں وہ انتہائی متاثر ہو چکے ہیں, اور وہ کوئی آج کے متاثر نہیں ہوئے. اگر ہم برطانیہ کی مثال دیتے ہیں, ہم یورپ کی مثال دیتے ہیں, ہم دیگر جو ملک ہیں, جو ترقی یافتہ ملک ہیں, ان کی مثالیں دیتے ہیں, تو پھر ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ وہاں پر ایک نظام کوئی آج ڈیولپ نہیں ہوا. وہاں پہ پہلے بھی مارکیٹیں صبح 8 بجے کھلتی تھی, شام 6 بجے بند ہوتی تھی. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ نے کیا کیا, یہاں پہ آپ جو کہ وہ اگین
دور میں ہم نے ایک گھنٹہ کا فرق جو ایک برطانیہ کے نظام کے تحت ہم نے پاکستان میں، لیکن احمد یہاں پر مارکیٹیں 12 بجے کے بعد کھلتی ہیں. بدقسمتی یہ ہے 12 بجے کے بعد کھلیں گی, 1 بجے دکان کھل رہی ہے, کوئی 1:30 بجے کھل رہی ہے. آپ کے زیادہ تر شاپنگ مالز، آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں یہ بات کہ آپ کے زیادہ تر شاپنگ مالز کا آغاز ہی 12 بجے صبح کے بعد سے ہوتا ہے. تو جب آدھا دن گزر چکا ہوتا ہے. جب آپ نے اچھا چلیں یہ تو وہ دکاندار ہے نا, اب انہیں وہ کوئی پاگل تو نہیں ہے, اگر ان کے صبح 8 بجے گاہک آ رہے ہیں تو وہ بھی صبح 8 بجے آ جائیں گے. دکاندار نے تو اپنا کمائی کے لیے کبھی بھی دکان کھول لینی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر گاہکوں کا جو رجحان ہے وہ 4 بجے شام کے بعد شروع ہوتا ہے تو وہ صبح آ کے کریں گے کیا؟ انہوں نے ویلے بیٹھ کے مکھیاں تو مارنی نہیں, وہاں پہ آ کے اپنا جو ہے پنکھے اے سی چلا کے تو انہوں نے اپنا آپ وہاں پہ کوئی بل کاسٹ یا جو دکان کی کوسٹ ہے وہ تو نہیں بڑھانی. لیکن احمد جو دکاندار رات کو 11 بجے جا رہے ہیں, 11:30 جا رہے ہیں, 12 بجے دکان بند کر کے جا رہے ہیں, اتنی لیٹ جائیں گے تو پھر وہ صبح کس وقت آئیں گے اور کس وقت اپنی دکانیں کھولیں؟ دیکھیں نا, اگر ہم باہر کے ملکوں سے کمپیریزنز کریں, ان لوگوں کی لائف بہت سسٹمیٹک ہے, وہ بہت ڈسپلنڈ لوگ ہیں, وہ صبح اور ٹائم سے اٹھتے ہیں اور ٹائم سے ان کا جو بزنس ہے, اگر وہ بزنس اپنی ان کی شاپس ہیں وہ صبح کھول دیں گے, اگر وہ کام پہ جا رہے ہیں تو وہ کام پہ جائیں گے. ہمارا تو یہاں پر نوابی سسٹم ہے نا, دیر تک رات پوری رات وہ باہر گھوم رہے ہوتے ہیں, اور صبح آپ باہر کے ملک جائیں, کون سے ریسٹورینٹس آپ کو 11 بجے کے بعد اوپن ملتے ہیں؟ وہاں تو کوئی سسٹم ہے ہی نہیں, رواج ہی نہیں ہے, نہ آپ کو کوئی شاپنگ کے ایریاز ملتے ہیں, نہ مالز کھلے ہوئے ملتے ہیں. یہاں پر تو آپ رات آرام سے آپ دوپہر کو سوچیں گے شام کو اتنے بجے ہم نے فلان دکان پہ جانا ہے, ہمیں مل جائے گی یہ چیز, مل جائے گی وہ مل جائے گی رات کو. اور پھر ہمارا جیسا شہر لاہور مشہور ہے پکوان کے لیے, کھانوں کا سسٹم ہی رات کو 12 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے. آپ کو ملتا ہے تو پھر ایسی سچویشن میں آپ مجھے بتائیں پھر کیا سسٹم بنے گا؟ میں نے وہی گزارش کی ہے فضائل آپ سے کہ یہ ایک ہمارا نیچر کے اگینسٹ گئے ہوئے ایک سٹیپ ہے, یعنی کہ ہم اسے نیچر وائز دیکھیں, ہم اسے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہم اپنی زندگی کو بہتر انداز میں نہیں چلا رہے. لیکن میں نے اس میں آپ کو یہ بھی بات کی ہے کہ اگر ہم اس کی بھی ذمہ داری حکومت پر تھوپنا چاہتے ہیں تو یہ میرا خیال میں ہم زیادتی کریں گے. لیکن بہرحال اگر اس کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ معاملہ ایسے ہے کہ ہم نے اپنی لائف جو روٹین ہے اسے شدید اپسٹ کر رکھا ہے. آپ دیکھیں جیسے آپ بھی بات کر رہی ہیں, میں بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے صبح 12-1 بجے دکانیں کھولنی ہیں, رات گئے تک دکانیں آن رہنی ہیں, تو اس میں تو ڈیفینیٹلی ایک ہماری اپنا ایک فالٹ ہے بحیثیت پاکستانی, بحیثیت لاہوری, بحیثیت پنجابی, سندھی, بلوچی جو بھی ہیں. لیکن ہم نے اپنا کردار کیا اس طرح سے بہتر کرنا ہے یا نہیں, یہ ہمیں بھی فیصلہ کرنا ہے. لیکن اس میں چونکہ حکومت نے ہمیشہ ایک اہم کردار اس حوالے سے ادا کرنا ہوتا ہے, اور وہ یہ کردار ادا کرنا ہوتا ہے کہ حکومت نے اپنی ریٹ تسلیم کروانی ہوتی ہے. اور اس حوالے سے جو انیشیٹوز ہیں, اگر آپ دیکھ رہے ہیں فار ایگزامپل, اگر میں یہ مثال دوں کہ آپ نے دیکھا کہ 2025 میں سیلاب آیا اور بڑا ہی تگڑا سیلاب آیا, اس کو اگر دیکھتے ہوئے اور جہاں پہ این ڈی ایم میں اس کی وارننگز نہیں آ رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم اگر اس کی پریکاشنری میجرز نہیں لیتے تو میرا خیال میں یہ پھر ہمارا یہ ایک فالٹ ہے نا, مطلب حکومت کا ایک فالٹ ہے. لیکن اگر دوسری جانب ہم دیکھیں کہ اگر ہمارا ایک لائف روٹین سیٹ اپ خراب ہوا ہے اور ہم نے اسے بہتر بھی نہیں کرنا. اچھا, اس میں جو مبصرین کہتے ہیں, جو رات کو سونے کے حوالے سے بھی جو اس حوالے سے ایکسپرٹس ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو رات کو 11 بجے یا 10 بجے سونے کا ایک رجحان ہے وہ آپ کو ہیلدی کرتا ہے, اور ارلی اٹھنے کا رجحان بھی آپ کو ہیلدی کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں تو ہم مطلب بدقسمتی کے ساتھ آتے ہی نہیں ہیں. اور اس کو اگر آپ یوں دیکھیں کہ اگر میں اس ایک معاملے نہیں, اگر آپ ہارٹ سرجنز یا کسی بھی ایسے ڈاکٹر سے رابطہ کریں تو وہ آپ کو کہتے ہیں آپ رات کو 8 بجے ہر 9 بجے سو جائیں, دیٹ از ہیلدی. دیٹس کریکٹ. اور یہی تو میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو چلیں وہ ایکسپرٹس ہیں, ڈاکٹرز ہیں, طب کے ایکسپرٹس ہیں, لیکن آپ اگر اسے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو ہمیں یہی ہے کہ عشاء کے بعد آپ سو جائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے اس کو کیسے حل کرنا ہے, کیا ڈیسیژن جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے متعلق جو فضائل کنسرنز ہیں وہ صوبوں کے ہیں, اور صوبے چاہتے ہیں کہ ان کی جو ایک لاک ڈاؤن نہ لگے, اور اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو وہ جو ہم نے بہت ہی لمبی چوڑی ڈسکس کر لی, دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی اکانومی بھی اس وقت بہت ہی ضروری ہے.
اگر آپ لیٹ سے کہ آپ 8 بجے مارکیٹیں بند کر دیتے ہیں تو اس سے ہوگا کیا کہ اس کا آپ کا جو اپنے اندر جنریٹ ہونے والی کمائی ہے، یعنی کہ دکانداروں نے، جو تاجر حضرات نے جو انکم لینی ہے، وہ بھی آپ کی جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اسے نہیں جا سکے گی. اب لیٹ سے کہ آپ 8 بجے بند کر دیتے ہیں، لیکن حکومت بھی تو اسی ان کے فائدے کے لیے بات کری نا. اگر حکومت یہ کہہ رہی کہ دکانیں بند ہوگی تو obviously لوگ اپنے گھروں میں رہیں گے، باہر نہیں جائیں گے. پیٹرول کا یہ وہ چیپٹر ہے جسے میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر 8 بجے بند کر دیتے ہیں، لیٹ سے کہ حکومت کہتی ہے کہ اپنی ریٹ اس نے ضرور منوانی ہے اور انہوں نے 8 بجے دکانیں بند کرنی ہیں. اب جو 8 سے لے کر رات 12-1 بجے تک کاروبار کرنے والے افراد ہیں یا کاروبار سے پیسہ جنریٹ کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ ریونیو جنریٹ نہیں کر پائیں گے. آپ کو تو اس وقت پائی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اور اس وقت جب آپ کا ملک ایک بحران سے، اگر معاشی اقتصادی بحران سے گزر رہا ہے، تو یہ کو میں غلط تو نہیں بات کر رہا نا، تو اس میں گزر رہا ہے، تو مطلب اس میں آپ کو ایک پائی کی ضرورت ہے، ایک روپے کی ضرورت ہے، جو کہ آپ کو اس قابل اس جگہ پہ نہ لے ہے کہ آپ کہیں پہ فائنینشیل جو ایک بحران ہے اس کے بھی شکار ہو جائے، ٹھیک ہے. اس کے لیے اب جو صوبے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے مارکیٹیں نہ بند کریں، آپ مارکیٹوں کو ان کے اوقات کار کے مطابق کام کرنے دیں، لیکن اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن دے دیں نا، ریلیکسیشن دے دیں. اچھا، اب جو ایک فیک بحران پاکستان میں جو ایک سوشل میڈیا بریگیڈ کے ذریعے نافذ کر دیا جاتا ہے، اس نے 4 اور 5 اپریل جو کہ اب گزر گئی، اس پہ یہ ایک فیک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جناب کے جو ہفتہ اور اتوار ہیں اس میں چھٹی ہوگی، شادی ہاؤس بند ہوں گے، دکانیں بند ہوں گی. اچھا، مجھے بذات خود بہت سی ایسی کالز موصول ہوئی، بہت سے ایسے لوگ جن کے بچوں کی شادیاں تھیں، لوگوں میں ایک پریشانی پیدا ہوگی. ایگزیکٹلی، آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر شادی ہال بند ہو گئے، جنہوں نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں آلریڈی، مطلب فیملیز کو وہ 600-800 لوگ یا 1000-1500 لوگوں کی. احمد، جب ایسے کوئی نوٹیفیکیشنز یا ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے ہمیشہ ایک فیک نوٹیفیکیشن بھی وائرل ہو جاتا ہے. اور یہ مجھے بڑی حیرانگی ہے اس ایک معاملے پر کہ یہ فیک نوٹیفیکیشن اتنے مطلب کوئکلی جنریٹ کرتے ہیں کہ جس میں مطلب مجھے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے، اور وہ فورم سے پہلے وائرل بھی ہو جاتے ہیں. اب اس میں یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ نہیں، تو اب جو ہمارے وفاق اور صوبوں کے درمیان میں ایک اختلاف ہے ٹائم کے حوالے سے، اب یہ کسی پراپر سولوشن کی طرف سے اگر آپ اسے فضائل ٹائم کے حوالے سے نہ کہیں تو آپ اسے یہ کہہ لیں کہ اتفاق رائے کا بحران ہے، تو وہ ہے. اور اس میں جو مجموعی طور پر کنسرنز ہیں وہ لوگوں کے، اور جو بنیادی طور پر صوبوں کے جو کم آمدن والے افراد ہیں ان کے اعتراضات ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اگر ایک دکان، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ کھلتی لیٹ ہے اور وہ آمدن اتنی نہیں جنریٹ کر پاتی، بارشوں کے سیزن چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ لوگوں کا، اور پھر تو جس طریقے سے ان کے اپنا سٹاف ہے، عملہ کام کر رہا ہے، ان کی پیز بھی جنریٹ ہونی ہے، ایگزیکٹلی، آپ بجلی کے بل بھی ہیں، 100 طرح کے اوپر چیزیں ہیں. آپ ایک چھوٹی سی دکان لے لیں اور اس میں آپ دیکھیں، اور اگر وہ رینٹڈ ہے اس کا رینٹ بھی دینا ہے، رینٹ ہے تو وہ دینا ہے. آپ نے اگر 1-2 سیل مین رکھے ہیں، وہ ان کے اخراجات نکالنے ہیں، کرایہ نکالنا ہے، بجلی کا بل نکالنا ہے، دیگر اور 36 وہ معاملات ہوتے ہیں، وہ کرنے ہیں. تو اس میں آپ کو ممکن ہی نہیں ہے کہ ابھی آپ اسے ارلی بند کر کے تو وہ اخراجات پورے کر سکیں. اور اس حوالے سے نہ صرف میں جیسے آپ کو پہلے گزارش کر رہا تھا کہ صرف شادی والے گھرانے جن کے گھروں میں شادیاں ہیں وہ پریشان ہیں، بلکہ اس کے علاوہ جو اب دیکھیں جو دکاندار ہے جس نے اپنی دکان کھولنی ہے، اس کے مطابق اس نے ارننگ کرنی ہے اور پھر گھر جا کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اس کے لیے بھی شدید یہ تکلیف دہ ہوگی. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ جب آپ ارلی بند کرتے ہیں تو لوگوں کو پھر وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں، یا آپ اسے یوں کہہ لیں کہ جو لوگ مطلب کسی سے مانگ کے نہیں کھاتے، وہ مجبور ہو جاتے ہیں لوگوں سے مانگنے پر. اور پھر حکومت کی ہر کسی کو جا کے گھر میں پیسے نہیں دے سکتی. حکومت کی اپنی ایک لمیٹڈ جو ایک کیپیسٹی ہے وہ ہے. اگر آپ اسے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہی دیکھیں تو 2000 روپے جو ایک ریلیف دیا گیا ہے، اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ جو لوگ مطلب 2000 کا ریلیف لیں گے، انہوں نے وہ 2000 کے ریلیف کو ناکافی قرار دیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ 2000 کا ریلیف جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. اور آپ چاہے اب دیکھیں نا، آپ کا پیٹرول جو ہے وہ تقریباً اباؤٹ 400 ہے، ٹھیک ہے،
اور 400 350 ڈیزل 400 میں اگر آپ ایک موٹر سائیکل سوار جس کی آمدن کل ملا کے اگر آپ اسے مطلب نہیں بھی مانتے کہ آج بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ جو سرکاری مقرر کردہ تنخواہ ہے کم از کم روزانہ اجرت ہے کم از کم اس کے مطابق نہیں لے رہے تنخواہیں اس بھی آپ ایک پراسپیکٹو کو سائڈ پہ کر دیں. اس معاملے پہ حتمی فیصلہ کب تک متوقع ہے؟ حتمی فیصلہ میرے نزدیک ہو چکا ہے. میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ صوبے اس ایک تجویز پر عمل درآمد کرنے میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتے. ہاں جو وفاق کا معاملہ ہے اسلام آباد کی حد تک وہ ایک معاملہ ممکن ہو سکتا ہے. جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر والا معاملہ ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے اور بلوچستان والا معاملہ ممکن ہو سکتا ہے. ایز فار ایز پنجاب اور جو کے پی کے ہے اس کا اور سندھ کا کنسرن ہے میرا خیال میں وہ یہ اس چیز پر تجویز پر بالکل بھی عمل درآمد نہیں کریں گے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں یہ جو بڑے جو صوبے ہیں اور اس حوالے سے جو ان کے اپنے کنسرنز ہیں وہ اس پہ بات پہ نہیں آ رہے اور نہ ہی آئیں گے. اللہ کرے کہ یہ جو مشرق وسطیٰ والا معاملہ ہے وہ بہتر ہو جائے اور پاکستان میں سے یہ معاشی بحران جو ہے وہ اتنا دیر نہ چلے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں پریکاشنری میجرز لینی ہیں. نہیں تو اگر اتفاق ہو جاتا ہے اس معاملے پہ تو پھر بھی کوئی حکومت نے ان کے لیے ریلیف وغیرہ پیکیج کوئی اس طرح کا سسٹم سوچا ہے؟ دیکھیں ہم نے دیکھا 2020-21 میں کہ وہ اس وقت 12,000-18,000 روپے کی بات ہوتی تھی لوگوں کو دیے جاتے تھے پیسے. لیکن کیا یہ اب کی سچویشن ہے تو اس کا جواب ہے نہیں ہے. لیکن اس کی دوسری سائڈ پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کیا ایسی سچویشن بننے جا رہی ہے تو اس کا جواب یس میں ہو سکتا ہے. تو آپ مستقبل قریب میں ایسی خدا نہ خواستہ صورتحال اگر پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کے پاس ایندھن کے ریسورسز نہیں رہتے آپ کے پاس اتنا فیول نہیں رہتا. آج کے دن میں بھی الحمدللہ ہم مطلب جو ہماری روٹین کیپیسٹی ہے جو 25 to 30 ڈیز کی ہے اس کے حوالے سے ہمارے پاس فیولنگ اویلیبل ہے. لیکن اگر مستقبل میں ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں ہمیں یہ پتا لگے کہ ہمارے پاس اب سٹاک میں یہ چیزیں نہیں رہی تو کیا ہمیں ان فیصلوں پر آنا پڑے گا. تو اس کا جواب ہے آنا پڑے گا. پھر وہ کہتے ہیں نا اتنی دیر نہ ہو جائے کہیں پر تو وہ معاملہ نہ ہو جائے. تو میرا خیال میں اس پہ صوبوں کو یقیناً کہیں نہ کہیں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا. اور جو اس کے علاوہ جو حفاظتی انتظامات ہیں جو پریکاشنری میجرز ہیں انہیں اپنانا پڑے گا. وہ کیا ممکنات میں شامل ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اگر ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیوں کا استعمال زیادہ ہے اور ابھی بھی وہ نہیں ہو رہا تو اس کے لیے جو ایک پراپر ایس او پیز ہیں وہ تشکیل دیے جائیں. اگر آج بھی کانوائے میں مطلب کسی کے کانوائے میں اگر 5 سے 8 گاڑیاں چلتی تھی وہ آج بھی چل رہی ہیں تو اس پر اسٹرکٹلی عمل درآمد کرایا جائے. اور ایسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے ایسے کچھ فیصلے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں جس کے مطابق جو اگر جو ایک عیاش طبقہ ہے جو اپنے ساتھ ساتھ 8 گاڑیاں بھی لے کے چلنا جو ہے ان کا ایک مشغلہ ہے ایک قسم کا ان کو ناکیل ڈالنے کے لیے حکومت پنجاب جو ہے وہ اپنے اقدامات کو اے سیز اور ڈی سیز کے ذریعے اسسٹنٹ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے نافذ کروانے جا رہی ہے. لیکن اس میں اگین وہی بات ہے کہ اگر آپ اس میں تاہید کریں گے کوئی بھی اس حوالے سے پریڈکٹ نہیں کر پا رہا. اور اس وقت جب ایران اور قابض ملک اور جو امریکہ کی جنگ ہے وہ کسی جانب نہیں لگ رہی تو یہ کوئی پریڈکٹ کرنا آسان بھی نہیں کہ کل کلاں کو سچویشن مختلف ہوتی ہے. جنگ بندی میں جاتے ہیں جنگ ختم ہوتی ہے نہیں ہوتی. ہم نے اپنے فیصلے کرنے ہیں اور ہم نے بحیثیت پاکستانی اپنے جو ہم اپنی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں وہ بھی کرنی چاہیے تاکہ ہمیں کل کو ایسی صورتحال کا سامنا نہ ہو. تو اس حوالے سے میرا ذاتی طور پر جہاں پہ ہم کریٹیسائز کرتے ہیں ہمیں کرنا بھی چاہیے جو حکومت کی پالیسیز ہیں. لیکن دوسری جانب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کیا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. اگر لیٹ سے کہ مطلب مارکیٹوں کا رجحان اگر اس طرح سے ہمارا ایک غیر فطری عمل کے شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن احمد آپ اگر ہم لوگ مارکیٹس بھی بند کر دیں اسکولز بھی بند کر دیں جس طریقے سے سچویشن آپ کے سامنے ہی ہے اس کے باوجود روڈز پہ آپ کو رش کا عالم وہی نظر آتا ہے. گاڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں لوگ ناردرن ایریاز چلے جاتے ہیں
یہی ایک کنسرن جو ہے وہ پھر ایسے میں آپ مجھے بتائیں پھر کہاں پرابلم ہے؟ یہ انڈیویجول پرابلم ہے. اسے آپ من حیث القوم اگر دیکھیں تو یہ انڈیویجول پرابلم ہے. اب دیکھیں میرے پاس لیٹ سے کہ وسائل ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ یار چلیں اب چھٹیاں ہو گئی ہیں اسکولوں میں, بچوں کو بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں, مطلب وہ لاک ڈاؤن بھی لگ گیا, چلو یار چلیے مری, پیٹرول بھی مل رہا ہے, ٹھیک ہے چلیں جی وہ گلگت چلے جاتے ہیں یا ناردرن ایریاز میں چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے ایک چیز میں انٹرسٹ لے ہی نہیں رہے کہ اس وقت حکومت کے واقعی میں ایز پر ایکچوئل جو ایک ایندھن کے مسائل ہیں وہ موجود ہیں اور وہ انہیں سکویز کرنا چاہ رہی ہے, مطلب ایک جو معاملات زندگی ہیں. ابھی آپ ایک آدھے مہینے کے بعد دیکھنا ناردرن ایریاز کا کیا حشر ہو جائے گا. وہ تو اللہ کرے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ پاکستان میں جو حالات ہیں وہ مختلف ہوں اور وہ تبھی ممکن ہے جب یہ مڈل ایسٹ کی سچویشن بہتر ہوگی. لیکن اس وقت تک تو خدارہ رحم کریں اپنے آپ پر بھی, اس ملک پر بھی اور حکومت پر بھی, حکومت کا بھی ساتھ دیں اس حوالے سے کہ مطلب جتنا آپ اسے میانہ روی سے کفایت شعاری سے چلا سکتے ہیں اس حد تک تو چلائیں نا. اگر بہتر ہو جاتے ہیں تو آپ جائیں, مری جائیں, گلگت جائیں, ناردرن ایریاز جائیں, کشمیر جائیں, خوبصورت چیزیں ہیں دیکھنے کو ملتی ہیں, آپ جائیں, اپنے فرسٹریشن بھی کم کریں, اپنے جو پکنک ہے وہ بھی کریں. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو وقت کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ مطلب میں ویسے تو یہ میں عام طور پر عادی نہیں کہ میں خود کیا کہہ رہا ہوں وہ سامنے بیان کروں, لیکن میں یہ بات کرتا ہوں کہ میں جو اگر 4 لائٹوں کے ساتھ میرا پہلے گزارا ہوتا تھا تو میں اس میں 2 لائٹیں کر دی ہیں تاکہ کم از کم مطلب ریزرو جو ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو اپنا کنٹریبیوشن کرے نا. لیکن بل بھی کم آئے, یہ ہمارا ہی فائدہ ہے. اس کا وائس ورسا یہ ہے کہ ہمارا بھی اس میں فائدہ, اور اللہ کرے کہ یہ بحران ختم ہو جائے, پھر آپ وہی ہر بندہ اپنا کنٹریبیوشن کرے تو بہت کچھ اچھا ہو سکتا ہے, بہت کچھ اچھا ہو سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اسے حکومت پر تھوپتے رہیں گے اور ہم یہ کہتے رہیں گے کہ یار حکومت نہیں کرنا جو کرنا, تو حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی نا, ہم عوام بھی ساتھ دے گی تو کام ہوگا, اور ہر بندہ اپنا تھوڑا تھوڑا کر کے کنٹریبیوشن کرے تو بہت کچھ اچھا ہو سکتا ہے. احمد بلوچ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین, آج کا پروگرام اپنے ملک کے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی نیو ٹاپکس کے ساتھ. تب تک اپنی میزبان فضائل اعظم کو دیں اجازت. اللہ حافظ.